सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर रोज़ाना तबसरा करते हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हैं उनको एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। और आज भी बहुत सारे सियासी मसाइल हैं। अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने बड़ा खुलकर बात की। अफ़गानिस्तान के हवाले से भी अहम स्टोरी है। मीडिया और गवर्नमेंट के दरमियान जो कुछ चल रहा है वो भी बड़ी अहम स्टोरी है। नून लीग की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, जिसमें बयानिए की तब्दीली की बात हो रही है, वो भी बड़ी अहम स्टोरी है। तो ये तमाम जो कहानियाँ हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, बहुत अहम है। लेकिन मैं आज जिस मसले पर आपसे गुफ्तगू करूँगा उसका ताल्लुक़ ख़ालिसतन है तो वो भी सियासी, लेकिन उसका हमारे मज़हब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और ये मैं प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूँ कि कल से मुझे ईमेल पे, व्हाट्सएप पे इतने ज़्यादा मैसेजेस आए हैं जिसमें लोग मुझसे ये बार बार कह रहे थे कि ये ऐसा इशू है कि जिस पर ज़रूर प्रोग्राम होना चाहिए, बात होनी चाहिए। हुकूमत जो कुछ कर रही है या कोई और हुकूमत के अंदर अगर कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो ये इस वक्त है, यही वक्त है कि हम उसको एक्सपोज़ करें। मैं बात कर रहा हूँ ये जो एक बिल पेश किया जा रहा है, एक मुजव्वज़ा बिल, जिसके बारे में वज़ारत इंसानी हकूक़ ने राय मांगी है कमेटी मेंबरान से, मुख्तलिफ़ अरकान से। जो ये जबरी मज़हब की तब्दीली है उसको रोकने के लिए, फोर्स्ड कन्वर्जन जो रिलीजन की है उसको रोकने का ये जो बिल है, इस पर आज हम बात करेंगे क्योंकि ये नहायत अहम है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसने बिल्कुल झंझोड़ के मुझे भी रख दिया। और मेरे साथ जो आज मेहमान हैं, मुअज़्ज़ज़ मेहमान, इशू पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं मौलाना अब्दुल मजीद हज़ारवी, ये JUIF के रहनुमा हैं और बहुत ज़्यादा इनकी इन मामलात पर नज़र भी है। जंग से मुझे जनाब मुआविया आज़म, ये पार्लिमानी लीडर भी हैं पाकिस्तानी राह हक पार्टी के, वो भी मेरे साथ होंगे। और हम ये जो मजहबी अक़लियतों की जबरी मज़हब तब्दीली के नाम पर जो बिल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो इस वक्त इस्लामी नज़रियाती कौंसल और वज़ारत मजहबी अमूर के पास ज़ेर गौर है, इस पर हम बात करेंगे। बड़ा अहम ये मसला है। इस बिल के मुताबिक मैं इसके कुछ चंद चीदा जो चीज़ें हैं मैं वो सामने रखता हूँ, फिर इस पर हम बात करते हैं। इस बिल के मुताबिक कोई भी गैर मुस्लिम जो बच्चा नहीं है, यानी 18 साल से जिसकी ज़्यादा उम्र है, वो अगर उसने मज़हब तब्दील करना है तो वो ऐसा नहीं है कि किसी आलिम दीन के पास जाके, किसी मौलाना के पास, किसी मस्जिद में या किसी आम मुसलमान के पास जाके वो कहे कि आप मुझे कलमा पढ़ा दें और मैं मुसलमान हो जाऊँ। ऐसा नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि आप जो एडिशनल सेशन जज हैं उनको जाके आप दरख्वास्त देंगे। वो एडिशनल सेशन जज 10 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर आपको तारीख़ देगा इंटरव्यू की। आपसे पूछेगा, 7 दिन के बाद एक तारीख़ देगा, हो सकता है वो 10 दिन की हो, 12 दिन की हो। आप फिर जाएंगे उस एडिशनल सेशन जज के सामने पेश होंगे। वो आपसे पूछेगा कि हाँ जी, आपने दरख्वास्त दी थी, आपने मज़हब तब्दीली की बात की है, तो आप वाकई तब्दील करना चाहते हैं? और अगर वो शख्स कहता है कि जी मैं तब्दील करना चाहता हूँ, मज़हब को मुसलमान होना चाहता हूँ मैं, तो उससे ये कहा जाएगा कि आप 90 दिन तक अभी इस पर मज़ीद गौर कर लें, दूसरे जो दीन हैं उनको भी देख लें और फिर उसके बाद आप हमारे पास आइएगा और फिर हम आपको इसका फ़ैसला इसका करेंगे। तो वो 90 दिनों के बाद फिर अगर उसे सेशन जज अप्रूवल देता है तो फिर वो मुसलमान हो सकेगा। और इस बीच में वो जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो जो उस मज़हब के जो स्कॉलर्स हैं उनको बुला के बीच में उसके साथ वो सारे का सारा मामला, उसकी डिस्कशन, और वो देखेंगे कि उसको अपने दीन पर मायल करने की कोशिश वो करते रहेंगे कि वो ये मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल ना करें। मैं ये
जो सारा सेटअप मैंने देखा, और भी बहुत सारी इसमें शिकें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम आगे जाके बात करेंगे। ऐसा तो अमेरिका में भी नहीं है, ऐसा तो उन ममालिक में भी नहीं है जहाँ पर इस्लाम के हवाले से बड़ी डिस्क्रिमिनेशन भी की जाती है, पिछले कई सालों से मुसलमानों की प्रोफाइलिंग भी की जाती है। वहाँ पर भी अगर आपने मुसलमान होना है तो आप 2 मिनट में मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आप मुसलमान नहीं हो सकते। इस तरीके से यहाँ पर सेशन जज और ये तब्दीली करने की कोशिश की जा रही है, एक मुजव्वज़ा बिल है। मौलाना अब्दुल मजीद हज़ारवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। ये मौजू बहुत अहम है। ये जो करने की कोशिश की जा रही है, क्या हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त देता है? ये तो ऐसा है कि बजाय इसके कि कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो सके, ये जो शराइत रखी गई हैं, जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया है, ये तो उसको ऐसा लगता है कि रोकने के लिए बिल बनाया जा रहा है कि वो मुसलमान हो ही ना सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी इब्राहिम साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इस हसास मौजू पर हमें अपने ख़यालात के इजहार का मौका दिया है। मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं कि मेरी मालूमात के मुताबिक सिंध असम्बली ये बिल पास कर चुकी है जी, और अब मरकज़ में इस बिल को लाया जा रहा है और उसके लिए बाकायदा लॉबिंग हो रही है और जहनसाजी हो रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम तो ये समझते हैं कि ये इस्लाम कबूल करने को जुर्म बनाने का बिल है। ये यानी जबरी इस्लाम कबूल करने के ख़िलाफ़ बिल नहीं है, बल्कि इस्लाम को कबूल करने का जुर्म बनाने का ये बिल जो है वो पास किया गया है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि आज वो ममलकत खुदादार कि जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पे रखी गई और जिसके लिए हमारे अकाबिर और हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी माँओं बहनों बेटियों ने 25 लाख के करीब उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए गए। लेकिन आज इस नाम नहाद रियासत मदीना का जो नारा लगाया जा रहा है, इसमें ऐसे कवानीन लाए जा रहे हैं और मुतारफ़ कराए जा रहे हैं कि जो न शरीयत उसकी इजाज़त देती है, न आइन उसकी इजाज़त देता है, न इंसानी हुकूक उसकी इजाज़त देते हैं और न ही अक़वाम मुत्तहिदा का जो हुकूक इंसानियत का जो चार्टर है, न वो उसकी इजाज़त देता है। लेकिन हम तो समझते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम का हमारा तो रोज़ अव्वल से यही मौक़िफ़ है कि ये जो मौजूदा नाअहल हुक्मरान जो कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, इनको एक एजेंडे के तहत, एक मखसूस एजेंडा इनको दिया गया है और उस एजेंडे की तकमील के लिए इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया है। कभी यहाँ पे नामूस रिसालत के उन्वान से जनाब मन इंतशार की सूरत पैदा की जाती है और कभी अभी ये गुज़िश्ता दिनों में जैसे कि घरेलू तशद्दुद बिल के नाम से इन्होंने जो बिल यहाँ पे मंजूर करवाया है, तो आपने यकीनन उसका मुताला किया होगा कि वो बिल है कि जिसने हमारी माशरती बुनियादों को उखेड़ कर रख दिया है, हमारे ख़ानदानी निज़ाम को तबाह व बर्बाद यानी उससे हो जाएगा। जैसे कि आज हम मगरिब में देख रहे हैं कि आज मगरिब में वहाँ कोई ख़ानदान नहीं है। अगर एक ख़ातून के 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों का बाप जो है वो अलग-अलग है। तो वो कानून और वो निज़ाम वो इस वक्त यहाँ हमारे मुल्क के अंदर लाया गया है। इसी तरह दीनी अक़दार को कमज़ोर करने के लिए आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में वक्फ़ अमलाक बिल के नाम से जो है वो एक बिल इस मुल्क के अंदर मुसल्लत किया गया है कि जो यानी ये तमाम जितने भी बिल हैं, चाहे ये घरेलू तशद्दुद बिल हो, चाहे ये वक्फ़ अमलाक बिल हो और चाहे ये जो जबरी दीन के तब्दील करने के ख़िलाफ़ बराए नाम इन्होंने जो बिल पेश किया है, ये तमाम के तमाम किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आईन पाकिस्तान के जो 73 का मुत्तफ़िका आइन है उसके, और इसी तरह इंसानी हुकूक, इसी तरह बैनुल-अक़वामी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक फ़र्द को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो हुकूक दिए हैं,
تو یہ ان تمام چارٹرز کے خلاف یہ بلز ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جو ایجنڈا ان موجودہ حکمرانوں کو دیا ہے، اس ایجنڈے کو تکمیل کرنے کے لیے کشمیر کا مسئلہ تو انہوں نے ختم کر دیا، وہ ایک ایجنڈا انہوں نے مکمل کر لیا، ناموس رسالت کے حوالے سے، قادیانیت کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے یہ بار بار ٹرائی کر رہے ہیں، لیکن جب قوم کی طرف سے ریئیکشن آتا ہے تو یہ پھر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور اب یہ جو بل جو کہ سندھ اسمبلی نے، میں تو حیران ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ دین تو نام دل سے تسلیم و رضا کا نام ہے، اور جس نے جو دل سے تسلیم کرے گا تو وہی اسلام کے اندر داخل ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر ہمیں تو حیرانگی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے اوپر کہ وہ دیوالیاں تو مناتے ہیں اور دیوالیوں میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ بھائی ہم مسلمان اور اسلام اور ہمارا آئین، یہ مکمل جتنی بھی پاکستان میں اقلیتیں ہیں، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ پارسی ہے، چاہے وہ دیگر عقائد والے ہیں، اور اسلام جو ہے تمام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کا علم بردار ہے، اور انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ بالکل، میں یہاں کوئی کسی پہ جبر نہیں کر سکتا، ہے، بالکل جبر کے تو ہم بھی خلاف ہیں۔ میں معاویہ صاحب کو اس میں شریک کرتا ہوں گفتگو میں۔ معاویہ صاحب، یہ مولانا عبد المجید صاحب کی آپ نے گفتگو سنی کہ یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اگر کوئی مسلمان ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو روکا جائے، ایسا ماحول پیدا کیا جائے۔ اور اس کے یہ جو بل ہے یہ سرکولیٹ جو ممبران کے طرف کیا گیا ہے کہ بھی اس پہ اپنی وہ رائے دیں، یہ وزارت انسانی حقوق جو ہے ہماری شیریں مزاری صاحبہ جس کو لیڈ کرتی ہیں، ان کی طرف سے یہ آیا۔ اور میں آپ کو جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں جناب مشتاق صاحب، ان کی میں گفتگو آپ کو سنواتا ہوں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ انہیں یہ ڈرافٹ کہاں سے آیا، کیسے آیا، ذرا سنوائیے گفتگو جی۔ یہ آپ نے سنی مشتاق صاحب کی۔ معاویہ اعظم صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو یہ معاملہ اس طریقے سے اتنے اہم اور اتنے سینسٹیو ایشو پر یہ ساری کی ساری پلاننگ جنہوں نے کی ہے اور وہ یہ اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع بھائی، پہلے تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نہ صرف یہ کہ بول کے پلیٹ فارم سے سیاسی ایشوز پر، بلکہ بطور خاص جو ہمارے دینی حوالے سے ایشوز ہیں، آپ نے ہمیشہ ان کو لوگوں تک پہنچانے میں پہل کی، اور یہ آپ کے دین پسند ہونے کی اور حضور اور دین اسلام سے محبت کی بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ بروز محشر اس سبب سے آپ کو اور عزتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اس حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا اس کے پس منظر میں چلے جائیں تو ہمیں بہت سی باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ 500 سے زیادہ ووٹ صرف یورپی یونین نے اس عنوان پر دیے کہ پاکستان کے اندر سے اگر آپ 295 سی جیسے جو حضور علیہ السلام کی عزت کے قوانین ہیں، اگر آپ ان کو ختم نہیں کرتے تو ہم آپ کے ساتھ جو معاشی معاہدات ہیں ان کے بارے میں ہم پھر نظر ثانی کریں گے۔ صرف 3 ووٹ تھے جو شاید ان کے خلاف تھے، اور 500 سے زیادہ ووٹ تھے جو سارے کے سارے اسی طرف چلے گئے کہ پاکستان کو اس طرح کے قوانین سے دور رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمارے ملک کے صدر، وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ان لوگوں کی سب سے پہلی جو ہمارے ساتھ فرمائش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں پر رہنے والے منکرین ختم نبوت کے لیے کون سی نرمی کی ہے، یہاں پر آپ نے 295 سی کے حوالے سے کیا کیا ہے، آپ کے اندر جو مذہبی قوانین ہیں ان کے حوالے سے کوئی نظر ثانی کا ہمارے لیے کوئی آپ لے کے آئے ہیں یا نہیں لے کے آئے۔ تو ہمارے پاکستان میں بدقسمتی رہی ہے ہمیشہ سے کہ ہر حاکم وقت نے دین اسلام کو، بالخصوص ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور سے کمزور تر پہلو میں پیش کرنے کی کوشش کی، اور یہ سمجھا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو شاید اس کے بدلے میں وہ خوش ہو جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مستقل ایک ہی طرف سے کی جانے والی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ آپ اگر صحابہ اکرام کی زندگیوں میں دیکھیں، کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں میں نہیں تھے جنہوں نے سب سے پہلے دین اسلام قبول کیا؟
क्या हजरत माज और मुअव्विज वो छोटे छोटे नाबालिग बच्चे नहीं थे जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम पर न सिर्फ ये कि दीन इस्लाम कबूल किया बल्कि मैदान बदर में उतरे और अबू जहल का सर कलम कर दिया। दीन इस्लाम की तारीख तो भरी हुई है। और आप अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखें तो एक आदमी आके हुजूर अलैहिस्सलाम से कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं देहाती आदमी हूँ, मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ। हुजूर ने बड़ी आसान फरमाया 5 चीज़ें हैं। नंबर 1, गवाही दो कि अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं, और नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और उसके बाद हुजूर ने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का कह दिया। जब वो बंदा गया तो हुजूर ने सहाबा इकराम से फरमाया कि तुम गवाह हो जाओ कि ये बंदा जन्नती जा रहा है। 1-1, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट के वाक़यात में सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल ने दीन इस्लाम की और ईमान की खुशखबरी के साथ साथ उनको जन्नत की बशारतें दी हैं। आप यहाँ सबसे पहले तो ऐसा कोई परफॉर्मा तैयार करें जिसमें ये लिखा जा सके कि जनाब ये बंदा इतने दिन तक इसको मौत नहीं आएगी और ये यकीनन जज साहब के पास जाके दीन इस्लाम को कबूल कर लेगा। और उसके बाद फिर आप कहें कि जनाब इसको 90 दिन के लिए मजीद वक्त दे दिया गया है। अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल, कलमे के नाम पर बनने वाले इस मुल्क में अगर हम वो कवानीन इंतहाई आसान नहीं कर सकते तो हमें कम अज़ कम मुश्किल नहीं करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ वो छुपा हुआ हाथ बिल्कुल सामने है और उसको शायद हम सब जानते हैं, लेकिन इसका मुकाबला किसी एक हुकूमत के बस की बात नहीं है। ये मुकाबला हमें एक जिंदा कौम की तरह बहसीयत कौम के करना होगा। और जब तक हम एक खुददार और जिंदा कौम की तरह उठकर खड़े नहीं होते उस वक्त तक उनकी फरमाइशों का जो बाब है वो मेरा ख्याल है कभी भी बंद नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा अब्दुल मजीद हरवी साहब, मैं अभी मुआविया साहब बात कर रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि आज से 73-74 साल पहले इस मुल्क को हासिल किया गया इसलिए कि मुसलमान यहाँ पर आबरूमंदाना तरीके से अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और अक़लियतों को भी पूरा हक़ होगा, पूरी उनको सिक्योरिटी होगी। इंडिया जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर इस वक्त एक इंतहा पसंद हिंदू की हुकूमत है जिसने मुसलमानों का नातका तंग किया हुआ है, बड़ी उनके साथ ज़्यादती कर रहा है वो। कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, लेकिन वहाँ पर अगर मज़हब की तब्दीली करनी है किसी ने तो वहाँ पर भी ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप अदालत में जाएं और वहाँ से आप वो इस तरह से फ़ैसला लें और फिर इस तरह से करें। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया हो, जहाँ पर कवानीन को आसान बनाना हो, जैसे अभी मौलाना कह रहे थे कि आप वो बच्चा या बंदा इस्लाम कबूल करना चाहता है लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, तो क्या आप उसकी गारंटी देंगे कि वो फिर ज़िंदा रहेगा इतने दिन और वो अगर इस्लाम कबूल करके इस दुनिया से बतौर मुसलमान रुखसत होना चाहता है तो आप उसको, एक तो ये आप उसको राइट जो है वो उसका डिनाई कर रहे हैं। तो ये इस्लाम में कहाँ ये बात कही गई? लेकिन जी मसला समी इब्राहिम साहब, बात यही है कि जो कानून यहाँ लाया जा रहा है ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। यानी जो सेकुलर ममालिक हैं या जो मगरबी ममालिक हैं, कहीं पे भी आप देख लें कि अगर कोई शख्स अपनी रज़ा और रग़बत के साथ दीन तब्दील करना चाहता है तो वो अपनी रज़ा और रग़बत के साथ जो है वो दीन तब्दील कर सकता है। उसके लिए कहीं पे भी नहीं है कि जनाब मन पहले सेशन जज के पास वो हाज़िर हो और सेशन जज फिर जनाब मन उसके लिए 3 महीने का टाइम मुकर्रर करे। चले ये तो 18 साल से बड़े के लिए ना जी। इसके अब मुज़र्रात आप देखें कि अगर एक माँ बाप है, माँ बाप अपनी खुशी से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, उनका बेटा है 12 साल का या 6 साल का या 10 साल का, तो अब वो अपने साथ अपनी औलाद को भी इस दायरे इस्लाम में दाखिल करना चाहते हैं, लेकिन हम ये कानून कहते हैं कि जी नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो सकते हो। अब अगर एक बच्चा मिसाल के तौर पे वो 12 साल का या 15 साल का, और खुदा न खास्ता अगर वो कल फौत हो जाता है 18 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले, तो मुझे ये हुक्मरान बताएं कि कल क़यामत के दिन क्या वो बच्चा इन हुक्मरानों का और इन वज़रा का वो गिरबान नहीं पकड़ेगा और वो अल्लाह के सामने ये मुकदमा नहीं पेश करेगा कि अल्लाह, मैं तो इस्लाम में दाखिल होना चाह रहा था लेकिन इन फ़रंगी के ग़ुलामों ने मुझे इस्लाम से दाखिल होने से मना किया। ये कल अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? इसमें एक और भी सिचुएशन है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स फौत हो जाते हैं, उसकी उम्र 14 साल है, तो 18 साल तक अगले मज़ीद 4 साल तक वो इंतज़ार करेगा, वो नहीं बन सकता मुसलमान। जबकि हमें पता है
کہ جو نماز ہے وہ کتنی جلدی فرض ہو جاتی ہے. وہ تو بلوغت کے بعد اس کے لیے تو 18 سال کی شرط نہیں ہے. اس کے لیے تو بلوغت کی شرط ہے. بالکل کہ جیسے ہی بچی بالغ ہوتی ہے اس پہ تمام احکامات جو ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں. تو اب ایک بچہ مثلا 15 سال کا بچہ ہے، وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، وہ عاقل ہے، بالغ ہے اور اپنی رضا اور رغبت اور خوشی کے ساتھ وہ اسلام میں آنا چاہتا ہے، اور ہم اسے کہیں کہ نہیں تو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوگا، تو جناب من 18 سال تک. اور باقی دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا آپ مطالعہ کریں نا جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب آپ نے دین اسلام کی دعوت شروع کی تو ایک دو نہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت زید بن ثابت انہوں نے 11 سال کی عمر میں یہ مسلمان ہوئے، حضرت عمیر بن ابی وقاص 16 سال کی عمر میں، حضرت انس بن مالک جو کہ رسول اللہ کے خادم خاص تھے 8 برس کی عمر میں جو ہے وہ مسلمان ہوئے، اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری 13 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے. تو یہ تو یعنی اسی طرح باقی بھی آپ پوری تاریخ کا کہ کسی بھی جگہ پہ، یعنی اب جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک یہودی بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، تو وہ بیمار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے اور حضرات صحابہ کرام آپ کے ساتھ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اسلام پیش کیا، اسلام کی اس کو دعوت دی کہ بیٹا تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے. تو وہ اپنی والد کی طرف دیکھنے لگ گیا، تو والد نے جب دیکھا تو والد نے کہا کہ بیٹا ابو القاسم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس دعوت کو قبول کر لو. تو اس نے دعوت قبول کر لی اور کلمہ پڑھ لیا. تو وہاں تو رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ ابھی تیری عمر 18 سال نہیں ہوئی. اور پھر یعنی جو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس یہودی کے گھر سے باہر نکلے اور حضرات صحابہ کرام کے سامنے جو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا جی، وہ جملہ قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے نے کلمہ پڑھ کے جنت حاصل کر لی اور جہنم سے اللہ نے اس کو بچا لیا اس کو. بالکل، یعنی اسلام میں کہیں پر بھی ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ کوئی اس میں عمر کی کوئی قید رکھی گئی ہے، 18 سال تک انتظار کرنے کی بات کی گئی ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو بہت ساری مغربی NGOs ہیں ان کا کیونکہ ہمیشہ سے وہ کلچر کو، مذہب کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں، 295C کو تبدیل کروانے کے لیے بھی انہی NGOs کا پیسہ چلتا رہا. یہاں پر میڈیا کو بھی استعمال کیا گیا لبرلزم کے نام پر، یعنی یہ کہا گیا کہ جی اس بل کا، اس قانون کا استعمال غلط ہوتا ہے، اور حالانکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اتنی سزا اس کو بھی ملے گی جس نے اس قانون کا غلط استعمال کیا. بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کیا، لیکن اس کے باوجود کئی کوششیں ہوئیں 295C کو تبدیل کروانے کے لیے. قادیانی خاص طور پر پاکستان میں جو اسلامی قوانین ہیں جس میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، اس کو بدلنے کے لیے بھی مختلف طریقوں سے، کبھی قومی اسمبلی کے اندر امیدواروں کا جو حلف نامہ ہے اس میں بھی تبدیلیاں کرنے کی کوشش کرتے رہے. ابھی ناموس رسالت کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سعد رضوی کو گرفتار کیا بغیر کسی جرم کے، نظر بندی پہ نظر بندی، کسی کو ملنے کی ان کے ساتھ اجازت نہیں ہے. جرم صرف یہ ہے ان کا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ناموس رسالت کے مسئلے پر پاکستانی قوم اگر کوئی ریاست میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اس کا جواب ریاستی طور پر قومی اسمبلی کی منظوری سے دیا جائے. یہ جرم بن گیا یہ کہنا، اور آج تک وہ نوجوان پابند سلاسل ہے، کسی سے اس کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. یہ سارے معاملات کون اس کے پیچھے ہے، آگے کیا ہو سکتا ہے، اور کچھ حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ ایک چھوٹا سا وقفہ اور ہم اپنی اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ایک نہایت ہی اہم ایشو، ایک نہایت ہی سینسٹیو معاملہ جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو جبری تبدیلی مذہب کو روکنے کے نام پر ایک بل سرکولیٹ کیا گیا، مجوزہ بل ہے، وزارت انسانی حقوق نے اس کو بھیجا ہے، جس میں کچھ ایسی شکیں شامل کی گئی ہیں جو بالکل بھی اسلام سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور سندھ اسمبلی بھی ایک ایسا ہی بل پاس کر چکی ہے، لیکن
گورنر سندھ نے اس پر دستخط نہیں کیے، اس لیے ابھی تک وہاں پر وہ قانون نہیں بن سکا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے اس پر دستخط نہیں کیے۔ دوسرا ہمارے پاس یہ ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے جو وزارت ہمارے پیر نور الحق قادری صاحب نے اس کو تسلیم کیا اس بات کو، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مسودہ ہے جو وزارت انسانی حقوق نے سرکولیٹ کیا ہے، اور اس مجوزہ قانون کے تمام دینی، آئینی اور سماجی پہلوؤں کو باریکی سے جائزہ لے رہے ہیں، اور اس مسودہ قانون سے متعلق مذہبی طبقات، اقلیتی اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ تمام متعلقہ فریقین کے تحفظات کا ازالہ کیا جائے گا۔ بات یہ ہے، بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کون سا یہاں پاکستان میں جبر ہو رہا ہے، کون سا گن پوائنٹ پر یا زبردستی کسی کو مذہب تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کس کو خوش کرنے کے لیے اس مملکت خداداد میں جو اللہ کے نام پر حاصل کی گئی، جہاں پر یہ اس طرح کے قانون جو ہیں وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں معاویہ صاحب، پاکستان میں کہیں کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہے کہ کوئی فورسڈ کنورژن ہو رہی ہے، کسی کو زبردستی مذہب کی تبدیلی کی بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی کہیں سے آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے؟ اصل میں سمیع بھائی اطلاع تو نہیں ہے، اور پاکستان میں بھی نہیں ہے اور دنیا میں بھی کہیں نہیں ہے۔ یہ اصل میں وہ خوف ہے جو اس وقت پاکستان میں کام کرنے والی این جی اوز اور ان این جی اوز کے آباء و اجداد کو کھائے جا رہا ہے کہ دین اسلام تیزی سے دنیا میں کیوں پھیل رہا ہے۔ 9/11 کے بعد اسلام کو جس طرح سے دہشت گردی کے لبادے میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی، کیا 9/11 کے بعد امریکہ میں مسلمان زیادہ نہیں ہوئے؟ اسی طریقے سے جس طرح سے گزشتہ 2 دہائیوں سے مسلمانوں کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ ہم مسلسل پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں، ہم مسلسل ان کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ سال میں غالباً ڈنمارک کے علاقہ میں ایک شخص نے قرآن مجید کو جلانے کی کوشش کی، اور الیاس نامی ایک آدمی نے اس سے جھپٹ کر قرآن مجید کو چھینا اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھا۔ تو قرآن مجید کی کبھی مخالفت کرتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں 18 سال کی عمر سے پہلے آپ اسلام قبول نہیں کر سکتے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ اسلام جوڑ دیتا ہے۔ یہ ساری وہ بنیادی طور پر خوف اور فکر کی کیفیت ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پھیل کیوں رہا ہے۔ اب ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس نے پھیلنا ہی پھیلنا ہے، اور دین اسلام دین فطرت ہے۔ قرآن مجید کو جن لوگوں نے بھی اعتدال کے ساتھ پڑھا ہے، سوائے اس کے کوئی نتیجہ نہیں نکلا کہ وہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو سنا، کسی سے کوئی لٹریچر لیا، پڑھا، وہ لوگ اسلام کے قریب ہو گئے۔ اب یہ مختلف اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، ہیلے بہانے ہیں کہ شاید اس طرح سے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی مشکلات پیدا کی جائیں اور روک لیا جائے۔ لیکن یہاں ایک بات بڑی تعجب کی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی سندھ میں یہ بل پاس کرتی ہے تو گورنر اسماعیل صاحب اس پہ دستخط نہیں کرتے، لیکن گورنر سندھ کی ہی پارٹی اس کو شیریں مزاری صاحبہ وہ اس بل کی جو ہے وہ محرک بنی ہوئی ہیں اور اس پہ لوگوں سے رائے لے رہی ہیں۔ سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی کی صورتحال ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ یہ سارا تحریک انصاف کا یا موجودہ حکمرانوں کا کیا دھرا ہے، تو پیپلز پارٹی تو نئے حکمرانوں میں نہیں ہے، وہ تو پرانے لوگ ہیں۔ اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ انہی لوگوں کے بزرگوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو ذوالفقار علی بھٹو، جس نے حضور علیہ السلام کی عزت کا قانون بنایا اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، آج اسی کے نام لینے والے، اسی کے پوتے اور نواسے پتہ نہیں کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ دین اسلام ایسا مذہب ہو جس کو کسی کو زور زبردستی قبول کروایا جائے۔ دین اسلام میں تو اپنی چاشنی اتنی ہے، اپنی کشش اتنی ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے۔ میں قریب کی مثال دے دیتا ہوں۔ سمیع بھائی، کابل فتح ہوا ہے، آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور مثال اس طرح کی دنیا پیش کر سکے؟
آپ اس اسلام سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے 20 سال زخم کھانے کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امن اور محبت سیکھی کہ جب ان کو کابل کے اوپر موقع ملا انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم. اب آپ مختلف این جی اوز سے یا مختلف جو ہے وہ ہمارے اقتدار کے ایوان ہیں ان سے بل بنوانے کی جتنی مرضی کوشش کریں، لیکن کیا جو مسلمانوں کا اجتماعی عمل جو اسلام سے محبت اور رحم اور امن کے حوالے سے کابل سے نکل کر گیا ہے اور فتح مکہ تک اس کی ایک کڑی جڑی ہوئی ہے، کیا اس کی خوشبو دنیا تک نہیں پہنچے گی؟ کیا لوگ نہیں دیکھیں گے یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح سے اپنے زخموں کو سی لیتے ہیں اور اس طرح سے معاف کرنے کا ان کے اندر ایک مادہ ہے؟ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اسلام کو روکنے کے لیے اور کسی طور سے بھی اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کو کم کرنے کے لیے ایک نتیجہ نکلنے والی کمزور کوشش ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی جبر ہو رہا ہو اور اس کی وجہ سے یہ قانون آپ کو لانے کی ضرورت پیش آئی ہو، کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز ہو. اسلام کے علاوہ دنیا میں اور کوئی مذہب ایسا رہا ہی نہیں کہ جس مذہب کو پڑھنے کے بعد لوگ اس کے قریب ہوں. ایک اسلام ہی ایسا مذہب ہے، قرآن محفوظ ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان محفوظ ہے. تو ایک بھٹکتی ہوئی روح، ایک بھٹکتا ہوا انسان، وہ خواہ یورپ میں ہو، خواہ امریکہ میں ہو، عرب و عجم میں کسی بھی جگہ پر ہو، جب اس کو دین اسلام کی طرف بلایا جائے گا اور وہ قرآن مجید پر نظر کرے گا، اس کی روح کو تسکین ملے گی اور یقیناً وہ اسلام میں داخل ہو ہی جائے گا. میں تو آپ کے توسط سے یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے اس قانون بنانے میں اپنی طاقت خرچ کی ہے، میں آپ کے توسط سے کہوں گا کہ وہ خود بھی تعصب کی اینک اتار کر ایک مرتبہ قرآن مجید کو پڑھ لیں. قرآن مجید میں تو ان کے لیے بھی ہدایت کے وہ مینارے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو وہ منظور ہوا تو شاید یہ ساری کوشش کرنے والے ہی 18 سال سے زیادہ ہوں یا کم ہوں یا دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اچھا، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی مولانا عبد المجید ہزاروی صاحب. طالبان نے ابھی جیسے معاویہ صاحب فرما رہے تھے کہ پورا انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا، اور سراج الدین حقانی صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ یہ شرعی ہے، یہ کوئی سیاسی معافی نہیں ہے، اس لیے یہ معافی دی گئی ہے کہ آپ کے دل سے وہ چیز نکل جائے کہ آپ نے بدلہ لینا ہے. یعنی ایک ایسی مثال جو فتح مکہ کے موقع پر جیسی قائم کی گئی تھی، لوگوں کو عام معافی دے دی گئی تھی، وہاں پر بھی اسی طرح عام معافی کا اعلان کیا گیا. لیکن دوسری طرف جو لوگ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں سے ان کو فنڈنگ آتی ہے، ویسٹ کا آپ دیکھ لیں کہ حملہ کر کے میزائل کا اسی خاندان کے 7 بچوں کو مار دیا جو ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، اور اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہا کہ یہ آئیسس کے لوگ تھے، یہ داعش کے لوگ تھے. حالانکہ وہ جو بعد میں تحقیقات ہوئیں وہ فیملی تھی جس نے اسائلم اپلائی کیا ہوا تھا، جو امریکہ جانے کے لیے تیار تھے، کیونکہ سارا ٹائم وہ وہاں پر گزشتہ 8-7 سال سے وہ فیملی امریکہ کی جو وہاں پر فورسز تھی ان کے لیے مترجم کا وہ کام کر رہے تھے. تو ایک تو منافقت ان کی خود اپنی، ظلم کرنے والے وہ خود. 20 سال انہوں نے افغانستان میں بھی قتل و غارت کی، یہاں پر بھی ہمارے پورے اس نظام کو، اس کلچر کو مذہب کے اندر جدت کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر، لبرلزم کے نام پر ایسی تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں جس سے جو ہماری جو مذہب کی جو بنیادیں ہیں وہ اس کو ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ اس کو ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں جی کہ اس وقت مغرب جو ہے وہ سب سے زیادہ خوفزدہ ہے اسلام سے. اور گزشتہ یہ آپ یوں سمجھیں کہ 20-25 سالوں سے پوری دنیا کفر وہ ایک نقطے پر مجتمع ہے کہ کس طرح اسلام کو بدنام کیا جائے. کبھی اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا گیا، کبھی جناب من اس کو شدت پسندی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کبھی بنیاد پرستی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کبھی تنگ نظری کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کبھی جہالت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. کیونکہ مغرب یہ سمجھتا ہے، دنیا کفر یہ سمجھتی ہے، اور ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں اس وقت عملی طور پر اسلامی نظام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کی فلاح اور انسانیت کی کامیابی کے لیے جو نظام ضابطۂ حیات جو دیا تھا وہ عملی طور پر کہیں نافذ نہیں ہے. طالبان کو جو پہلے سزا دی گئی وہ بھی اسی بات پہ تھی کہ انہوں نے عملی طور پر نفاذ اسلام کیا تھا، اور اب بھی جو ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اب اس وقت آپ دیکھ لیں پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے جی ان کو تسلیم نہ کیا جائے، یہاں پہ خواتین کو حقوق دیے جائیں.
میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ اس گزشتہ 20 سالوں میں کئی ایسی صحافیہ خواتین جو کہ طالبان کی قید میں رہیں، اور چاہے وہ امریکہ کی بھی تھیں، وہ برطانیہ کی بھی تھیں، وہ فرانس کی بھی تھیں، تو طالبان کے رویے اور طالبان کے کردار نے ان صحافی خواتین کو اتنا متاثر کیا کہ وہ جب اپنے ملکوں میں گئی تو انہوں نے اسلام کو اپنی خوشی سے قبول کیا۔ میں خود ملا ہوں ایک ایسی خاتون سے تو اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو اپنے آپ کو روشن خیال اور جدت پسند اور تعلیم یافتہ اور مہذب کہہ رہی ہیں، کہ ہماری پاکستان کی ایک بیٹی عافیہ صدیقی کے ساتھ انہوں نے کیا مظالم کیے ہیں، گوانتانامو بے کے اندر بھی اور اس وقت امریکہ کے جیلوں کے اندر بھی اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ وہ بنیادی فرق ہے مغرب اور اسلام کے درمیان۔ بالکل، اور جس سے وہ خوفزدہ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج بھی اسلام اگر عملی طور پر وہ نافذ ہو جاتا ہے، طالبان اسلام کے نظام کو عملی طور پہ نافذ، جیسے کہ برادرم معاویہ اعظم نے مثال دی کہ انہوں نے 1400 سال پہلے والی تاریخ کو دوبارہ زندہ کر دیا، دوہرا دیا، تو اسی طرح اگر جب نظام عدل، کہ وہ نظام اب یہ تو انصاف کی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کا انصاف تو اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے کہ نہ انہوں نے عدلیہ کو بخشا ہے، نہ انہوں نے میڈیا کو بخشا ہے، نہ انہوں نے جناب من کسی کو بخشا ہے۔ جناب ایک نعرہ بس ان کے پاس آیا ہوا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نظام عدل واقعی نظام عدل تو یہ ایکسپوز ہو جائیں گے، تو یہ ایکسپوز مجھے ایک چھوٹا سا بالکل مجھے وقفہ لینا ہے چھوٹا سا، جب واپس آتے ہیں تو آپ اسے شروع کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے اور آپ کو اور بھی بہت کچھ بتائیں گے کہ ماضی میں کس طریقے سے کوششیں کی گئیں قوانین کو تبدیل کرنے کی، کس طریقے سے جو لوگ یہ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر قوانین کو، کیا کیا سازشیں کرتے رہے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بڑا اہم ایشو ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ابھی میں آؤں گا مولانا عبد المجید ہزاروی کی طرف، ان سے ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں، یہ چند سال پہلے جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو ایک جو حلف نامہ دیا جاتا ہے ممبران کی طرف سے، اسمبلی ممبران کی طرف سے، اس کی عبارت میں تبدیلی کی گئی، اور جو حلف ختم نبوت کے حوالے سے تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق تھا، اس میں تبدیلی کی گئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پرانا حلف تھا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ کیا تھا۔ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ تو تھا حلف، اس میں تبدیلی کی گئی۔ تبدیلی یہ کی گئی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور دین کی تکمیل پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب اس میں جو الفاظ نکالے گئے وہ کیا تھے؟ حلفاً، جو ورڈ حلفاً ہے یہ نکال دیا گیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ورڈ نکال دیا گیا۔ قطعی یعنی بالکل جس پہ کوئی شک نہ ہو، یہ ورڈ نکال دیا گیا۔ غیر مشروط، کسی شرط کے بغیر، اور کہا گیا کہ یہ سینٹینس لمبا تھا، یہ فکرے ذرا، یہ جو جملے جو تھے اس میں وہ زیادہ آ گئے، یہ لمبی لائن ہو گئی، اس کو چھوٹا کرنے کے لیے یہ کیا گیا تھا۔ اور جناب اس پر پھر پاکستان کے اندر ایک احتجاج ہوا، کیونکہ ایک بات تو حکمرانوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی ختم نبوت، اس پر کبھی بھی کوئی مسلمان کہیں پہ بھی، اور بالخصوص پاکستان میں تو کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جان آئے جان جائے کچھ بھی ہو جائے، اس پر کوئی بندہ کہیں پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ تو یہ پھر جب احتجاج ہوا تو یہ جو پرانی جو لائن ہے اس کو بحال کیا گیا، اور اس پہ عذر یہ دیا گیا کہ شاید یہ جناب یہ تو کوئی غلطی ہو گئی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جس کمیٹی نے یہ اپروو کیا اس میں ساری جماعتوں کے لوگ شامل تھے۔ تو جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سارے یہ لوگ جو جن کو حکمرانی کا شوق ہے، جن کے پاس اس دنیا کی دولت ہے، جو مغرب کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، شاید ان کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان
جو اس وقت شاید سڑکوں پہ ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جن کے پاس صرف اور صرف اللہ کا نام ہے، اسی کی امید ہے، وہ اس معاملے پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. کیوں مولانا، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اصل مسئلہ یہی ہے سمیع بھائی، جیسے کہ میں نے عرض کیا نا کہ ان حضرات کو، مغرب کو اس وقت سب سے بڑی تکلیف ہی انہی چیزوں سے ہے، اور ان کی کوشش یہی ہے، اور یہ یعنی بار بار اس پہ ٹرائی کی گئی. جیسے کہ ابھی آپ نے حلف کا ذکر کیا، تو اس وقت بھی الحمدللہ کہ ہماری جمعیت علماء اسلام کے حافظ حمداللہ صاحب جو اس وقت سینیٹر تھے، تو اسمبلی میں سب سے پہلی آواز انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور سب سے پہلی انہوں نے اس کے خلاف. اور اس میں ایک اور بات بھی کر دوں کہ جس وقت اس بات کا کریڈٹ تو جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کو کہ انہوں نے یہ فیصلہ کروایا، پارلیمنٹ نے کیا، لیکن کریڈٹ مولانا مفتی محمود کو جاتا ہے، جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ تھے، جنہوں نے حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے تمام اراکین کی طرف سے جو مناظرہ ہوا تھا، جو مرزا ناصر احمد سے جو گفتگو ہوئی تھی، وہ انہوں نے کی ساری کی ساری، اور انہوں نے اس گفتگو میں لاجواب کر دیا مرزا ناصر کو. تو مولانا مفتی محمود کی بھی جو کوششیں تھیں، اس کو بھی کبھی پاکستانی اس حوالے سے کبھی نہیں بھلا سکتے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 73 کے جب سن 74 میں جب یہ بل اسمبلی میں پیش ہوا، تو اس وقت قائد جمعیت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کی قیادت میں تمام علماء کرام اور تمام مسلمانوں نے الحمدللہ وہاں پہ اپنے پوری جد و جہد اور محنت کے ساتھ باقاعدہ قادیانیوں کی طرف سے جو ہے وہ محضرنامہ پیش کیا گیا، سوالات پیش کیے گئے، اور پھر اس کا حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمہ اللہ نے اور اس وقت جید علماء کرام نے جواب محضرنامہ تیار کیا جو 260 صفحات کا تھا. اور الحمدللہ میرے والد مرحوم حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ انہوں نے مسلسل 8 گھنٹے اسمبلی میں وہ جواب محضرنامہ جو ہے وہ پڑھ کے وہاں پیش کیا، اور وہ تمام اعتراضات کہ جو قادیانیوں کی طرف سے کیے گئے تھے الحمدللہ ان کے جوابات دیے. اور پھر اس وقت علماء کی اسمبلی کے اندر محنت و جد و جہد، اور اسمبلی سے باہر حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمہ اللہ، ان کی جد و جہد اور پوری قوم کے محنت اور جد و جہد سے اللہ نے یہ قادیانیوں کا مسئلہ اس کو حل کیا. لیکن اب بھی اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ قادیانی جو ہے وہ باقاعدہ اس کوشش میں لگے ہوئے، اور یہ جو موجودہ اس وقت ہمارے سروں پہ جو نااہل حکمران ہیں، اب تو آن دی ریکارڈ سب چیزیں آ گئی کہ انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے وعدے کیے ہیں. میرے پاس وقت بہت کم اب رہ گیا، میں معاویہ صاحب آپ سے جو ہے آخری کومنٹس چاہتا ہوں. آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہیں، اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر ہم علماء کرام کی اس ملک کے اندر کی جانے والی جہد مسلسل کو دیکھیں تو صحیح بات یہ ہے کہ اب تک ایسا ماحول پیدا ہو جانا چاہیے تھا کہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ دین اسلام سے محبت کے قوانین تو پاس کرتے، اس طرح کی چیزیں نہ کرتے. میں تو یہی سمجھوں گا کہ شاید ہمارے لوگوں کی محنت میں ہی کوئی کمی رہ گئی، یا ابھی اللہ کے ہاں نتیجہ دور ہے کہ ہم روزانہ ایک دین کے خلاف کھڑے ہونے والے محاذ کو ابھی ختم نہیں کر پاتے کہ دوسرا محاذ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے لیے بحیثیت قوم کے ختم نبوت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمارے علماء کرام کو، دینی سیاسی قیادت کو مل کر بیٹھنا چاہیے. ہمارے اوپر بھوک آ جائے، افلاس آ جائے، تنگ آ جائے، لیکن ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنے دین اسلام سے، حضور کی ختم نبوت سے غداری نہیں کر سکتے. ہم فاقے کاٹ سکتے ہیں لیکن اس پہ ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. اگر ہم اس سٹیج پر جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ حالات بدلنے کی طرف جائیں گے، ورنہ جس طرح پے در پہ ان کی فرمائشوں کا ایک پلندہ ہمارے اوپر بلوں کی شکل میں آ رہا ہے، شاید ہم اس کو اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. بالکل، آپ نے بڑی زبردست بات کہی کہ یہ معاملات ایسے ہیں جس میں قوم کو یکجا ہونا ہوگا، اور یہ جو ایک بل ہے اس نے پھر دوبارہ زخموں کو تازہ کیا ہے. اور یہ میں حوالہ دے رہا ہوں ناموس رسالت کے حوالے سے. لبیک کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا حکومت نے، اور جس وقت اس معاہدے کی عملداری کا وقت آیا تو اس طریقے سے پینترا بدلا کہ انہی لوگوں کو جو ناموس رسالت کی بات کر رہے تھے ان کو برا بنا کے، ولن بنا کے، ان کے اوپر الزامات لگا کے انہیں نہ صرف غیر قانونی قرار دیا گیا بلکہ انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا. اور ابھی بھی بہت سارے ورکرز بھی ان کے جیلوں میں ہیں. سعد رضوی صاحب جو اس جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں وہ ابھی تک پابند سلاسل ہیں. حالانکہ جو ریویو بورڈ تھا 3 ممبر بینچ لاہور ہائی کورٹ کا، اس نے
ان کی نظربندی کو غیر قانونی قرار دیا اور یہ کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے پنجاب حکومت کے پاس کہ سعد رضوی صاحب نے کہیں پر بھی کوئی اس طرح کا احکام انہوں نے دیے ہوں جس سے کوئی دہشت گردی کی بات ہوئی ہو، جس سے وائلنس کو انٹائز کیا گیا ہو۔ وہ تو ایک نماز جنازہ کے بعد واپس آ رہے تھے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے والی ٹیم کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے کہ راستے میں ایک کمانڈو ایکشن کر کے ان کو گرفتار کیا گیا۔ پھر پورے ملک میں نیچرل تھا، احتجاج ہوا، لیکن اس میں بہت سارے ایسے لوگ ڈیلیبریٹلی شامل کیے گئے جنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا، اور ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اس بات کا ایویڈنس اکٹھا کر سکیں کہ جناب یہ وائلنس ہوا، یہ جتھے آئے اور یہ سارے کے سارے جو حملے تھے اس میں تحریک لبیک ملوث تھی۔ خیر ایک کیس بنایا گیا، اس کے بعد ان کو جس انداز میں غیر قانونی قرار دیا گیا، سعد رضوی صاحب کو جس طرح ابھی تک پابند سلاسل رکھا ہوا ہے، یہ مجھے اس کی تاریخ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ موقع ہے حکمرانوں کے پاس، یہ سازش ایک بے نقاب ہوئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر حکومت کے اندر کچھ اشخاص، کچھ افراد ایسی سوچ لے کے بیٹھے ہیں تو وزیر اعظم صاحب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بہت بڑے دعوے دار ہیں۔ ہم نے دیکھا آپ کو، آپ جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے، آپ نے جرابیں پہنی ہوئی تھی۔ ہمیں آپ کی جو محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ جو بیان کرتے ہیں، ہمیں اس پر ہم شک نہیں کرتے، لیکن جس انداز میں لوگوں کو پکڑا گیا، لوگوں پر تشدد کیا گیا، لوگوں کو بند کیا گیا اور ابھی تک وہ انصاف کے طلبگار ہیں، یہ بہت سوال اٹھاتے ہیں۔ آپ کی صفوں میں یہ لوگ جو روزانہ نت نئے معاملات لے کے آتے ہیں، میڈیا کے ساتھ لڑتے ہیں، اس طرح کے قوانین لے کے آتے ہیں جس سے مذہب کی جو بنیادیں ہیں، توبہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ، ان کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اپنی صفوں سے نکال پھینکیں۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ جو غلطیاں، جو کوتاہیاں آپ سے انہوں نے کروائی ہیں، آپ اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ جیسے معاویہ اعظم ابھی کہہ رہے تھے، جیسے مولانا عبد المجید ہزاروی صاحب نے یہ کہا کہ قوم جو ہے وہ یکجا ہے اس معاملے پر، قوم یکسو ہے اس معاملے پر، اور کسی بھی طرح اس معاملے پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اس بل پر کوئی غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل ایک بیرونی ایجنڈا ہے، یہ ان لوگوں کی سازش ہے جو مغرب کے پیسوں پر پلتے ہیں، جو پریس کانفرنسز میں انگریزی بولیاں بول کے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو یہاں پر حکومت میں رہنے کے لیے مغرب کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے یہ سارے کے سارے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ آپ اس کو سمجھیں۔ ابھی تو بات آرام سے ہو رہی ہے، لیکن اگر اس ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، جہاں لوگوں نے اپنے بزرگوں کی قبریں چھوڑی، جہاں پہ آج تک لوگ اپنی ان بچیوں کو یاد کر کے روتے ہیں جو اس واقعے میں جس وقت ہندوستان ڈیوائیڈ ہوا، جو اغوا ہوئیں، جن کے کبھی نام و نشان بھی نہ ملے، اور ان گھرانوں میں ابھی بھی وہ جو غم اور اس میں ڈوبے ہوئے وہ ہیں، ان کے ساتھ ایسا مذاق نہ کریں، ان تمام معاملات کو سنبھالیں۔ اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔